अडयाला जेल रावलपिंडी, कल का दिन भी गुजर गया। कल सारा दिन इंतज़ार करते रहे इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा इमरान की फैमिली, और उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली महमूद खान अचकी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट राजा नासिर अब्बास साहब वो भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, और ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी, फैमिलीज़ आई हुई थी। और इमरान खान साहब के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनके बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, उनको बुनियादी सहूलियात नहीं दी जानी अडयाला जेल में, उनके ख़िलाफ़ कल धरना जारी रहा। पुरअमन धरना था और किसी किस्म का कोई बदमज़गी नहीं हुई, और कुरान मजीद की तिलावत की जानी थी और सूरह यासीन पढ़ी गई, लेकिन वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया, और पानी बैठने को भी ख़वातीन को, हजरात को बैठने के लिए भी जगह नहीं दी गई, गंदा पानी छोड़ा गया ताकि वहाँ कोई बैठ ना सके। और कुरान मजीद की तिलावत फिर ख़वातीन व हजरात ने वहाँ पे खड़े होकर की सूरह यासीन की तिलावत, ताकि कुछ आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह ताला से दुआ की जाए, अल्लाह ताला से दरख्वास्त की जाए। तो ये तो सूरत हाल है अडयाला जेल के बाहर की, और मुलाकात नहीं होने दी गई। तो ये मुसलसल जो है वो तकरीबन तीसरा महीना मुकम्मल होने को है और मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जनवरी जो है वो स्टार्ट हो चुका है जी। तो अगली खबर जो है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और आलमी ज़राए अबलाग ने भी अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है और उस पर तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझा जा रहा, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझा जा रहा है कि ये एक सियासी जमात के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि कुछ सवालात उठाए गए, कुछ आपके सामने हक़ाइक़ भी रखते हैं। ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तालिबान के साथ, वो तालिबान का, TTP का और दहशत गर्दों का जो है वो हमले नहीं करती उन पे। तो ये कुछ उनमें ख़बरें आ गई हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि DGISPR ने काफ़ी गलत बयानी और झूठ से काम लिया, द्रोहगोई से काम लिया, एक सिर्फ फेक पॉलिटिकल बयानिए की खातिर और एक आर्जी तस्कीन के लिए उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वो नाअहल हैं और द्रोहगोई से काम लेते हैं। ये मेरे सामने एक हंगू की तस्वीर, एक हंगू का वाक़या पड़ा है जी, और उसमें PTI MPA को गोली मार के हंगू में हलाक किया गया, शहीद किया गया। उसके बाद एक और ख़बर पड़ी है, वो है डॉक्टर हामिद के घर पर बाजोड़ में हमला किया गया, ये भी MPA थे। उसके बाद ज़ेब खान को गोली मार दी गई, इलेक्शन कमीशन के दौरान शहीद कर दिया, इलेक्शन के दौरान शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है वो असैसिनेशन, एक अटैम्प्ट की गई, ये भी ख़बर मौजूद है जी। उसके बाद टारगेटेड हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक लियाकत अली ख़ान पे, और वो ज़ख्मी हुए, ये उनकी तस्वीर, उनकी ख़बर मौजूद है। इसी तरीके से और बहुत सारी बेशुमार ख़बरें मौजूद हैं जो कि सुसाइड जो है वो हमले किए गए, खुदकुश हमले किए गए। ये एक तफसील है पूरी की पूरी, और ये कोई अच्छी तफसील नहीं है, क्योंकि बिला वजह जो है आप अगर झूठा बयानियाँ फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल बहुत रगड़ा गया, सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी बात नहीं मान रही। इमरान खान साहब आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आपके सामने झुक नहीं रहे, आपके हाथों बैत नहीं कर रहे, और इस नाजायज़ हुकूमत को, इलेक्शन चोरी को तस्लीम नहीं कर रहे। अब मेरे सामने एक और ख़बर पड़ी है, क्योंकि कल फिर सोशल मीडिया में आना शुरू हो गया और कुछ सवाल भी ऐसे थे कि ताकि मौका मिले DGISPR को अपनी बात भरपूर तरीके से करने का। अब मेरे सामने दो खबरें पड़ी हैं, और यह है जनाब के तालिबान और हमारा मौक़िफ़ एक है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये आपको नज़र भी आ जाएगा कि उसके बाद तालिबान पंजाब में दहशतगर्दी ना करें, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं तालिबान से। और उसके बाद उन्होंने कहा गया ना, पंजाब हुकूमत अमेरिका नवाज नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे माजी में, और ये सूरत हाल। और आमिर ने अगयार के इशारों पर बेगुनाहों का खून बहाया, नून लीग मुशर्रफ के सामने डट गई, और तालिबान पंजाब में दहशतगर्दी ना करें, शहबाज शरीफ साहब। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और ये होता रहा है। और नेशनल एक्शन प्लान जो कि
آرمی پبلک اسکول میں ہمارے بچوں کو شہید کرنے کے بعد بنایا گیا تھا. نیشنل ایکشن پلان کا اب عمل صرف پنجاب میں نہیں ہوا، باقی خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، سندھ میں بھی ہوا اور بلوچستان میں بھی ہوا، لیکن صرف پنجاب میں اجازت نہیں تھی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، سانوں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے پنجاب میں تسی نہ ہو، پنجاب میں طالبان ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، دہشت گرد ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اور یہ ان کے بیانات تھے. تو بہرحال یہ ایک حقیقت. دوسرا جواب دیا ہے ان کو مولانا نسیم شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی DISPR کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ PTI پر حملے کیوں نہیں ہوتے. تو جناب آج الصبح سابق تحصیل ناظم فدا محمد خان پر حملہ ہوا ہے، گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، الحمدللہ خیریت سے ہیں. دوسری بات، عمران خان سے بغض میں یہ مت بھولیے کہ PTI کارکنان پاکستانی ہیں. تو یہ مولانا نسیم شاہ صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ان کو جواب دیا. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے DGISPR کو کیا جواب دیا وہ بھی ذرا سن لیجیے. DGISPR نے ابھی پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ KPK میں 80% دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہیں باقی صوبوں کے نسبت. انہوں نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی وجہ سے ہے. تو وہ آپ کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے. لوگ جانتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم. تو آپ یہ کوشش اب چھوڑ دیں. میں یہ اتنی بات کروں گا. لوگوں کو پتا ہے کہ دہشت گردی کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک ماہ قبل ایک جرگہ بلایا گیا تھا جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت میں منعقد کیا گیا. میں وہاں خود موجود تھا. خیبر پختونخوا کے ہر خطے سے لوگ وہاں آئے، ہر جماعت کے لوگ وہاں آئے، وہاں دانشور آئے اور سب نے جو بات کی وہ سب کے سامنے واضح ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں دہشت گردی کیوں ہے، وہاں بدحالی کیوں ہے، وہاں خون خرابہ کیوں ہے. تو آپ کسی اپنے خود ساختہ بیانیے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے جی. اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا، اور انہوں نے بھی DGISPR کو ان سے سوال کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر. انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. آج DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی، KPK کے نمائندے بھی ساتھ ہیں. انہوں نے بڑے الزامات لگائے کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے KPK گورنمنٹ. ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. محب وطن پاکستانیوں کے اوپر اس قسم کے باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے. ہمارے لوگ کون سے ہیں جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان کی حکومت تھی جس میں سب سے پاکستان میں کم دہشت گردی تھی. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھائیں کہ بڑھ کیسے گئی، ایک دم کہاں سے یہ پیدا ہو گئی ہے دہشت گردی سے. انہوں نے کہا کہ ہر جماعت پر دہشت گردی حملے ہوتے ہیں، PTI پہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو سکتی ہے؟ میڈم یہ بتائیں کہ تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ PTI پر حملے کیوں نہیں ہوتے. اب میں آپ کو ایک انڈیکس دکھاتا ہوں جی، اور وہ ذرا انڈیکس دیکھیے گا، یہ میرے سامنے موجود ہے. اور اس میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کس کے دور میں زیادہ تھے. یہ 2015 سے آنورڈ اور 2025 تک 10 سال کا یہ اعداد و شمار ہے. 2015 میں 3.7 کے، 2016 میں 1.8، 17 میں 1.3، 18 میں 688. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے. 688 اور 365 اور 506 اور 664. اور اس کے بعد 2022 رجیم چینج آپریشن شروع، اور ساتھ ہی دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا جی دہشت گردی کے واقعات میں. اور 2022 میں 97، اور اس کے بعد 2022 میں 971، 2023 میں 1.5 کے، اور 2024 میں 2.2 کے، 2025 میں 4 کے تک پہنچ گیا ہے. یہ میرے سامنے پڑا ہے جناب انڈیکس، پورے کا پورا چارٹ بنا ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کے دور میں یہ زیادہ ہوئی دہشت گردی اور کس کے دور میں کم ہوئی. اس لیے اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جتنا مرضی کنٹرول حاصل کر لیں سر جی، آپ جتنا مرضی 7 سے 12 بجے تک کے ٹاک شوز کو کنٹرول کر لیں، سب کچھ کر لیں، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ہر چیز آئینے کی طرح سامنے آ جاتی ہے. اس لیے آپ آئندہ کی جو پریس کانفرنس کریں سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور
اس میں لمبی لمبی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لمبی لمبی چھوڑیں گے تو وہ فوراً ٹریس ہو جائیں گی اور آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اور اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف بھی جواب دے رہی ہے اور سوشل میڈیا کے نوجوان بھی جواب دے رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی. اگلی خبر، سہیل خان افریدی صاحب نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جواب دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول اور عوامی اعتماد رکھنے والے قبول ترین لیڈر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے. ایسے میں DGISPR کی جانب سے پاکستان کے ایک مقبول سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں سیاسی نوعیت کے اور حقائق کے برعکس بیانات نہ صرف ایک ریاستی ادارے کے وقار اور کے منافی ہیں بلکہ جمہوری اقدار اور آئینی روح کے ساتھ بھی سنجیدہ مذاق کے مترادف ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن کی مخالفت صرف پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس موقف پر متفق ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام مشران کو بلایا گیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا. مسلم لیگ نواز اس میں شریک تھی، پیپلز پارٹی شریک تھی، سب کے سب شریک تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب، آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، جماعت اسلامی، یعنی کہ ہر ANP کی ساری قیادت. اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں. ہم 45 سال سے پختون عوام کا، پختون بھائیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ 45 سال سے ایک غیر ملکی جنگ میں، ایک پرائی جنگ میں اپنا خون، جان، مال، آبرو، گھر بار، کاروبار سب چیز قربان کر رہے ہیں، اور ڈالرز کوئی اور کما لیتا ہے اور ان کو ملتی ہے بے روزگاری، ان کو ملتی ہے ہجرت. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں کہا DGISPR نے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ فیصلے زمینی حقائق، منتخب نمائندوں، مقامی آبادی اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں. اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں عوام عدم تحفظ، معاشی جمود، نقل مکانی کے خدشات اور ریاستی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا شکار ہیں، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کے گھر بار زمینیں لے لی جاتی ہیں ان سے کہ جناب یہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جبکہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر کہا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس پکڑتی ہے، کیپچر کرتی ہے، لوگ پکڑتے ہیں، اور وہ نامعلوم لوگ آتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کے اور وہ ان کو چھڑوا کر لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور کے ساتھ اب جو اگلے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اسی طرح جواب دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 22 بڑے ملٹری آپریشن اور تقریباً 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. اس صورتحال سے سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پالیسی سازی اور عمل درآمد میں سنجیدہ خامیاں موجود ہیں، اور بند کمروں میں بیٹھ کر غیر مؤثر پالیسیوں پر اصرار کرنے کے بجائے ایک واضح پالیسی شفٹ ناگزیر ہو چکا ہے. یعنی کہ یا تو آپ گڈ اور بیڈ کے چکر میں نہ پڑیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی اثاثہ نہیں رکھا، اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ افغانستان سے ان کو لے کے آئیں اور اپنے گھر پاکستان میں آ کے ان کو بسائیں. جناب 5,000 ہیں، 7,000 ہیں، 5,500 ہیں. یہ کس کے اثاثہ جات تھے جو آپ محفوظ کر رہے تھے جناب جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں؟ تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی تھی، کیبنٹ نے مخالفت کی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. شیریں مزاری صاحبہ اور اس وقت کے وفاقی وزراء یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، اور یہ اس کے بعد آیا یہ سارے معاملات، کیونکہ آپ نے جنرل فیض کو بھی ہٹا دیا تھا اور ندیم انجم صاحب کو لے آئے تھے، اور آپ تو اس کام سے ہٹ کے رجیم چینج آپریشن کی طرف لگ گئے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انہوں نے کہا کہ ایک ملٹری آپریشن واقعی پائیدار امن کی بنیاد رکھ سکے گا، یہ سوچنا چاہیے، یا پھر یہ سارے کا سارا کاسمیٹکس میئرز ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ صوبہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے، اس کے عوام اور ان کے جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے.
اور ایک ریاستی ادارے کے نمائندے کا اس طرح کا منفی سوچ نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ میرے عظیم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ خود ساختہ بیانیوں کے ذریعے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا، دہشت گردی کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا، اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس جنگ میں بھاری قیمت ادا کی اور پارٹی کے عہدیداران، منتخب نمائندگان، وزراء دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ کسی کو گولیوں سے شہید کیا گیا، کسی نے دھماکوں میں جام شہادت نوش کیا، یہ سب کچھ کیا گیا اور یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سہیل خان افریدی صاحب نے واضح طور پر کہا۔ اب میں آتا ہوں ذرا ان ساری چیزوں کے لیے ایک بڑی خبر کی طرف، اور وہ خبر میرے نزدیک بہت بڑی ہے کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، اور وہ جب بولتی ہے اور جب اس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اٹ مینس اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ۔ اور کل انہوں نے ایک تفصیلی خبر جاری کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر منگل کو ایک بیان جاری کیا، یعنی کہ کل جو گزر گیا دن، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے ذریعے عدالتی آزادی ختم کرنے اور آئین کے آرٹیکل 239 میں ترمیم کر کے مسلح افواج کی قیادت کے اسٹرکچر میں تبدیلی لانے پر انہوں نے سخت تنقید کی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترمیم 27ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترمیم پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل کے حق اور قانون کی بالادستی کے خلاف منظم حملے کی انتہا ہے۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے اور یہ پوری کی پوری چارج شیٹ ہے جناب۔ اور ایمنسٹی نے کہا کہ اس ترمیم کا فوری جائزہ لیا جائے تاکہ اس کی تمام شقیں پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق سے متعلق ذمہ داریوں اور وعدوں سے ہم آہنگ ہوں۔ اور پھر ایمنسٹی نے یہ بھی کہا کہ یہ ترمیم صدر مملکت اور بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو احتساب سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ اس ترمیم سے ججوں کی غیر جانبداری، آزادی، سلامتی یقینی بن سکے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی بلا جواز مداخلت، دباؤ یا دھمکی کے بغیر اپنی فرائض انجام دے سکیں۔ اس لیے اس ترمیم کو واپس لیا جانا ضروری ہے۔ اور یہ ترمیم بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی خلاف ورزی ہے، خاص طور پر عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل، انصاف اور احتساب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اس میں جو استثناء دیا گیا ہے اور ان کو بھی لایا گیا ہے کہ فوجی قیادت کو احتساب سے بالا تر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس تنظیم نے ایمنسٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکام انسانی حقوق سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں، ملک میں ہر فرد کے حقوق کا مؤثر تحفظ کریں، متاثرین کو انصاف تک رسائی اور مؤثر قانونی چارہ جوئی فراہم کریں اور اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی کا احترام یقینی بنائیں۔ یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 27ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم کی گئی وفاقی آئینی عدالت آزادی سے محروم ہے اور ججوں کے تحفظ کو کمزور کرتی ہے۔ یہ اس کے بعد انہوں نے اگلی بات جو کی ہے، ایمنسٹی نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی اسی طرح عجلت میں 24 گھنٹے سے کم وقت میں منظور کی گئی تھی۔ 26ویں ترمیم کو بھی کہا اور 27ویں ترمیم کو بھی کہا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ نمبر 26 اور 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو مسمار کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کی گئی ہے، ججوں کی آزادی ختم کی گئی ہے، فیئر ٹرائل کا حق ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو انہوں نے کہا جی یہ بہت جلدی میں اور بغیر تیاری کے اور بغیر اسٹڈی کے اور یہ ٹکراتی ہے عالمی انسانی حقوق سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے سنگین نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ عدالتی ڈھانچے کے قیام سے انصاف تک رسائی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ آئین کے تحت بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق مقدمات اب اسی نئی عدالت کے دائرہ اختیار میں آ جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں پر وفاقی حکومت کی عائد پابندیوں کی توثیق اور نظر ثانی کا اختیار
جو اس سے قبل سپریم کورٹ کے پاس تھا اب وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیا ہے، جس سے حالانکہ یہی آرٹیکل تنظیم سازی کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، یعنی جو آئین کہہ رہا ہے اس کے برعکس وفاقی آئینی عدالت کو اب سیاسی جماعتوں کو کچلنے کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔